अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर पहले MKM को तहफ्फुज़ात थे और अब पीपल्स पार्टी को भी इस पर तहफ्फुज़ात हैं और खुल के इसका इजहार वो वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कहां पर खड़ी होगी? ऑपरेशन के साथ खड़ी होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी? इस पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। वैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट था उसके बाद ऐसा लगता है कि PMLN बैकफुट पे चली गई और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाया जाए। और भी चंद इशूज हैं जिस पर आज प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। एक फिल्म का आपने जिक्र किया था मेरे पिछले प्रोग्राम में, मैं चाहूंगा कि पहले वो जरा देख लें कि आपने क्या कहा था, फिर इसके बाद उस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। देखिए, MKM के बाद पीपल्स पार्टी को भी तो रगड़ा लगना है ना। अभी तो टेलर चल रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी के टेलर चल रहे हैं। सारी कौम के सामने मैं कह रहा हूं असल फिल्म लगने वाली है, असल फिल्म लगने वाली है। बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें, क्या क्या करेंगे ये लोग जो भागे हुए हैं, उनको भी वापस लाएंगे। बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें, बैंकॉक के शोले बगदाद की रातें, तो फिल्म लग चुकी है। थोड़ी अभी तो लगनी है, स्लोली इसका ढंका बजना, और मुमकिन है इस फिल्म के टेलर में नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग भी आ जाए और उसके 3-4 खास, और जिस केस के लिए मैं 2.5 साल इस स्पीकर को मेरी बदवा लगी कि LNG का केस, LNG के केस में शायद खाकान अब्बासी साहब भी आ सकते हैं और पैरागॉन में ख्वाजा साद रफीक साहब भी आ सकते हैं और आबद शेरनी भी आ सकते हैं। ये मतलब सब ये कहानी जाएगी वुज़रा तक, वफाकी वुज़राओं तक, पंजाब के वफाकी वज़ीर। इंसाफ में असर नहीं हो सकता ना। MKM वाले कहते थे, फिर पीपल्स पार्टी आ गई, अब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, और ये छोटे मोटे के नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह ताला माफ़ी दे, राना मशहूद और ये और वो, ये तो नफलों की मारे हैं। ये तो वैसे ही 2 नफल में इनका काम हो जाएगा। ये लोग जिन्होंने 36 अरब रुपए की LNG मंगाई, मैं उठता था मेरा स्पीकर बंद हो जाता था, और प्राइवेट कंपनियों से मंगवाई या अपनी कंपनियों से मंगवाई, PSO वगैरह, ये वो फ्रॉड सारे। और ये जो 4 लोग गए कतर में स्पेशल जहाज लेके, और उसमें मेरी इतला के मुताबिक, इतला मेरी यकीनन गलत तो नहीं होगी, एहतियातन मैं कह रहा हूं, मेरी इतला के मुताबिक, इतला 50-50 भी होती है लेकिन ज्यादा माने, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी साथ थे इनके, कतर में गए, और शायद खाकान भी थे, ख्वाजा आसफ भी थे। ख्वाजा आसफ का भी तरबेला का जो मसला है, तरबेला 4 क्या कहते हैं, जिसमें इन्होंने चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, और एक फॉरेन एक फिनांस सेक्रेटरी ने उस पर, उसका नाम मुझे भूल गया, उसको नल एंड वाइट, जब एक डॉन में स्टोरी छपी और नल एंड वाइट करार दिया गया। ये सारे चोरों का जुम्मा बाजार जो है, जमहूरी डकैत हैं। वोट हमारे हैं जी, टैक्स हम दे रहे हैं पेट्रोल पे, LNG ये मंगवा रहे हैं, ये कह रहे हैं प्राइवेट, अभी तक हमने फैसला नहीं किया। कौम को शायद खाकान अब्बासी बताए, मैं आज आवाज में समा में चैलेंज कर रहा हूं, क्या ये अरबों रुपए की LNG आई कि नहीं आई? अगर आई तो किस मायदे के तहत है, उसका मुआहदा क्या है? मुआहदा कौम को दे। शेख साहब, ये मामलात इतने आगे कैसे बढ़ेंगे? ऑलरेडी सिर्फ अभी डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी है। आप रोज नहीं सुनते कायरा साहब को, रोज नहीं सुनते आप खुर्शीद शाह साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, आपने हमारा साबिक वजीर पकड़ लिया है। अर्ज करूं हौसले से, परसों तक वो 88 आदमियों के नाम ले चुका था, कल तक 98 हो चुके थे, आज का मुझे पता नहीं 100 हो गया कि नहीं हो गया। 100 बंदों का वो अप्रूवर है, 88 से ज्यादा तो मैं कंफर्म करता हूं, 80 मैं कंफर्म करता हूं। डॉक्टर आसिम हुसैन 88 आदमी मैं कौम के सामने कंफर्म करता हूं कि वो अप्रूवर बन चुका है। इन सब ने कहना है तुन के रखो इसको भी, और ऐसी अप्रूवल है। देखे ना, इतना बड़ा आदमी बनता, बेसिकली इस कौम में बड़े आदमी इतने छोटे निकले हैं, इनका पोस्टमार्टम हुआ तो अंदर से गंद निकला है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, अरबों रुपए की आमदन, और डॉक्टरों की तनख्वाहें सरकारी बजट से देते थे, इर्द गिर्द के प्लाट भी गरक कर लिए इन लोगों ने। और जो मनी लॉन्ड्रिंग की ये बड़ी बात करते हैं, एक्चुअली वो लतीफ जावा मर्चेंट और ये अनवर अली, इल्ताफ हुसैन, और ये सारे लोग एक ही ग्रुप में थे, क्योंकि ये आसिफ जरदारी के करीब था, इसके नाम को ड्रॉप किया गया। अब मसला ये है, फौज का ये फाइनल फैसला है, अगर फौज इंसाफ के तराजू में -001 भी फौज लचक पैदा करती है, फौज खुद कहीं खड़े रहने के काबिल नहीं रहती। तो आपके ख्याल में जितना भी सियासी प्रेशर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ हो या नून लीग की तरफ से हो, कोई इस पे समझौता नहीं होना, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा?
آج میری رائے ہے اگر یہ کمپرومائز ہوگا تو جو آج جگہ جگہ رحیل شریف کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں اور جنرل گل حمید کے جنازے میں بھی رحیل شریف زندہ باد اور ممنون کے اوٹ ٹیکنگ جو جسٹس جواد کے بھی رحیل شریف زندہ باد اور جو سوشل میڈیا پہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کیمپین چل رہی ہے. میں قوم کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا جرنیل ہے کہ کبھی ایکسٹینشن لے گا. اس نے جو کچھ کرنا ہے 15 مہینے میں ہی کرنا ہے. لاسٹ اینڈ فائنل کال ود ان 15 month نو مور. اور نہ وہ لے گا, نہ میں اس کی سوچ سمجھتا ہوں اور نہ اس کو لینی چاہیے, نہ نواز شریف نے کبھی دینی ہے. اتنا بھی بولا نہیں ہے نواز شریف. فوج کو اب بھی اگر فوج نواز شریف کو نہیں سمجھ سکی تو نواز شریف نے فوج کو سمجھا ہوا ہے. دیکھیں اس ملک میں سیاست 3 ہی بندے کر رہے ہیں, آصف زرداری, نواز شریف اور شیخ رشید. تینوں کو حالات کی سمجھ ہے, بوجھ ہے. میں ایک تاریخ کو درست کرنا چاہتا ہوں اگر گورنمنٹ پارٹی سن رہی ہو. جس وقت نواز شریف صاحب نے پچھلی دور میں ہمارے دہشت گردی کی عدالتیں بنائی تو میں نے ازرائے مذاق یہ کہا, میں نے کہا میاں صاحب آپ تو شاید دہشت گردی میں نہ پکڑا جائیں, میں ضرور پکڑا جاؤں گا بے نظیر شہید کے ہاتھوں. شہید تو بعد میں ہوئی. یہ میں نے آن ریکارڈ اگر آپ کیبنٹ کا نکالیں تو جب دہشت گردی کا قانون بن رہا تھا تو آپ نے کہا وہ نہیں پکڑے جائیں گے لیکن آپ پکڑے جائیں گے. میں نے کیا کام کیا تھا آپ نے؟ مجھے 7 سال قید ہوئی ایک آوارہ کلاشن کوف میں جو میرے صوفے کے نیچے سے نکلی, اور آپ دیکھیں دونوں دفعہ مجھے آتشی اسلحہ میں قید ہوئی. نہیں تو اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, آج کیا ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے ساتھ بھی زیادتی؟ پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ کرپشن پہ آپ پکڑیں, کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, آپ ثابت کریں کرپشن, لیکن یہ الزام نہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں ملوث ہے. دہشت گردی, فائنینشل دہشت گردی, کمرشل دہشت گردی, پولیٹیکل دہشت گردی, ہے جی, وائلنٹ دہشت گردی, بڑی ساری باتیں میں کسی کی تزیین میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جس شخص نے بھی فریال تالپور ٹبی یا بٹی کیا ٹبی یا بڈی, میرا ایک دوست تھا بڈی, اس سے جس شخص نے بھی شرجیل میمن, ٹبی جو ہے اور فریال تالپور اور آصف میں سے ایک آدمی کو اٹھانا تھا, جس آدمی نے بھی اٹھایا زبردست بندہ اٹھایا. اس نے تو 5 منٹ بھی نہیں لگائے اور وہیں سے فون لگانا شروع ہو گیا کہ مجھے فون دے دو. انہوں نے کہا نہیں ریکارڈنگ میں ہوگا سب کچھ. تو یہ لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے یہ الزام ان کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے فنڈنگ کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ ٹیررزم میں استعمال ہوا ہوگا؟ واٹ از ٹیررزم؟ دیکھیں اگر میرا خزانہ کوئی بندہ لوٹ کر میرے پیسے میرے پیٹرول پمپ کے, دیکھیں زمین بوس ہو گیا, انڈیا نے پیٹرول کے پیسوں سے کتنی ترقی کر لی, پاکستان اور دیکھیں نا کیا ہمارا ریونیو بڑھ گیا جی, کیا ہمارا ڈیفیسٹ بہتر ہو گیا, کیا ہماری مہنگائی کنٹرول ہوگی, کیا ہمارا بجلی آ گئی, کیا ہمارا گیس آ گیا. 7 روپے آپ گیس پہ چڑھاتے ہیں اور پیٹرول پہ کہتے ہیں 3 روپے کم کیے ہیں. بڑی عوامی ان کے سورسز, میں کہتا ہوں اگر آمدن کا ذریعہ صرف پیٹرول پمپ ہی ہے, اگر آمدن کا ذریعہ صرف اور صرف سوئی گیس ہے, اگر آمدن کا ذریعہ صرف اور صرف بجلی ہے, ایک 14 گریڈ کا افسر یہ سارے کام کر سکتا ہے. آنا تو بلنگ میں ہی ہے نا صاحب. لیکن مجھے بتائیں نا یہ کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھے گا؟ آپ نے اگر آصف علی زرداری صاحب کا 2 دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہو, اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کے حوالے سے کوئی صفائی پیش نہیں کی. انہوں نے ان الزام کو سامنے لے کر آئے جو کہ نواز شریف صاحب پہ لگتے ہیں یا ان کی جماعت پر لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نواز شریف کی معاملات کو کیسے مزید آگے بڑھائیں؟ بڑے بھولے بادشاہ ہیں آپ. دیکھو آصف زرداری سے میرا 100 اختلاف ہو, 100 نہیں لاکھ گنا اختلاف ہو, باتیں تو ساری اس نے سچ کی ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس ملک کا وزیر خزانہ نے ایک لائن پہ دستخط کیے ہیں کہ ہاں میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جس جج کا نام انہوں نے لیا ہے اس نے باقر صاحب نے جو رپورٹ دی اس میں یہ سارے مجرم ہیں, وہ بھی ایک جسٹس تھا نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, اس کے بعد یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب کو دیکھیں اس نے فیلر چھوڑا ہے, تھریٹ چھوڑی ہے, اٹس اے گگلی بال, اٹس اے گڈ موو. یا نواز شریف سلپ میں کیچ ہوگا یا اس کو آصف زرداری اور اس پارٹی کو کیچ کروائے گا. یہ وہ کیا ہوتا ہے کیچ, انگلش میں کہتے ہیں 20 کیچ 22 کی بات کر رہے ہیں آپ. کیچ 22, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کیچ 22 میں مجھے پورا یقین ہے. آپ یہ کہہ رہے کیچ 20 سچویشن یہ ہوئی نا کہ آپ نے جو ہے یا تو نواز شریف صاحب نے سلپ میں آؤٹ ہونا ہے یا بولڈ ہونا ہے, لیکن آؤٹ ہونا ہے نہیں. دیکھیں اتنا بھی بولا نہیں ہے. دیکھیں ابھی
تو جو میرا خیال ہے اور آدمی پیپلز پارٹی کے گرفتار ہونے جا رہے ہیں جو افواہیں ہیں اسلام آباد میں، اس کی تو نواز شریف کی طرف سے اپروول ہے. لیکن جو کور کمانڈر کی کراچی میں ملاقات ہوئی ہے اور ایک دو دبئیز میں میٹنگ ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون ہے مجھے نہیں ابھی اطلاع. جس میں عشرت العباد صاحب بھی گئے اور ملاقات ہوئی. عشرت العباد میرا دوست ہے، ذاتی دوستوں میں. آج وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں وہ کل تھا. نواز شریف صاحب کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپریشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہاتھ آسمان پہ، پاؤں زمین پہ، خلا میں لٹک رہے. ایک طرف ان کو جانے کا شیخ رشید ایک سابقہ دوست ان کا مفت مشورہ دیتا ہے، لیکن چوروں کے ساتھ گئے. نواز شریف صاحب چوکیداروں کو اگر آپ نے چھوڑا اور چوروں کے ساتھ گئے، آپ بھی چوروں کی لسٹ میں، آپ کے بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے لوگوں سے. لیکن میں یہی آپ سے شیخ صاحب جاننا چاہ رہا ہوں، اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ کل کو ان کی پارٹی میں جو وزیر ہیں ان کا نمبر بھی آنا ہے، تو اس وقت وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ کیسے نہیں دے سکتے؟ ان کو پتا ہے آج پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے جائیں گے تو پھر نواز شریف صاحب کے بھی لوگ پکڑے جائیں گے. 2-3 وزیروں کے خود بیان پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پکڑنے رانا مشہود کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح گریجولی بڑھے گا کیس. اور نواز شریف صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست پتہ بھی ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی کوئی اور ان کے پاس آپشن نہیں ہے. میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی. 3 ہی آدمیوں کو سیاست سمجھ آ رہی ہے، تو ایسی کیا نواز شریف، آصف زرداری اور شیخ رشید. سیاست اس وقت زرداری صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، نواز بس شریف کو نہیں چل رہا نا، اور آپ کو آ رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب اور فضل رحمان صاحب 12ویں کھلاڑی ہیں سارے. عمران خان صاحب کا تو دیکھیں نا، آج گئے ہوئے تھے وہ الیکشن کمیشن میں. 4 اکتوبر کو ان کا جلسہ ہے، 1 مہینہ اور 2 دن ہے. یہاں سیاست بڑی تیز ہے. آج میں جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج نہیں، پھر ان سے گپ شپ لگاؤں گا. سر جی پاکستان میں ایک ہفتہ، جب میں نے آپ سارے کلپ دکھائے نا اپنے پچھلے، میں نے کہا نہیں اگست بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، کہا کہ نہیں آپ کا؟ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگست بڑا ہوگا تو یہ تو ایسے ہی. سر جی جوڈیشل کمیشن آیا، MQM کے ریزگنیشن آئے، اللہ آپ کا 101 باتیں اس 1 مہینے میں ہوئی. اب یہ ستمبر مہینہ شروع ہوا ہے، ابھی نومبر ہے، دسمبر ہے، ویٹ اینڈ سی. لیکن میں نے آپ کو کہا میرا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سیاست نواز شریف اور آصف زرداری کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو جائنٹ وینچر تھا، جو ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی تھی، کیا یہ دونوں کا باز دیکھیں، ایک آدمی ڈوبتا ہے نا، جو کمزور ہاتھوں سے اسے نکالتا ہے نا، اس کو بھی وہ کھینچ لیتا ہے. یہی حال آصف زرداری کا. کیا نواز شریف نے اس جو آصف زرداری اس کو ڈوبنے میں کھینچ رہا ہے، اس نے پانی میں غوطہ کھانا ہے یا اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ سو پھر چوکیداروں کے ساتھ جانا ہے، ورنہ چوروں کے ساتھ گیا تو چور ہاتھ پکڑ کے نیچے کھینچ لے. اچھا میں اس کو ذرا سم اپ کروں. اگر شیخ صاحب جو آپ بات کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست عاصم حسین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ریمانڈ پر ہیں وہ. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے جا کے ہماری پارٹی میں سے بھی لوگوں کو پکڑا جائے گا، پھر بھی جا سکتا ہے، جائے گا. نواز شریف صاحب کی سپورٹ نہیں کر سکتے. میں ماضی استمراری میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا تو بولا نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نا یہ شاہد خاقان، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کا. لیکن وہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہوگی. لیکن جو شخص بیان دے رہا ہے وہ بیان ظاہر ہے، مجھے یقین ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ نہ کل آپ مجھے سنا دیں، کل اگر ملے آرمی چیف ان کو تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ٹپ دی ہوگی جی کہ یہ بندے یہ تھوڑا اس کو ملا ہے، اتنے پرسنٹ اس کا ہے، اتنے پرسنٹ اس کا ہے، اب حکم کریں کیا کریں. انہوں نے کہا ہوگا 1-2 پہ ذرا ٹھہر جاؤ، 2-4 کو لے لو، آسانیاں پیدا کرو، مسائل نہ پیدا ہوں. سو دس از بٹوین آرمی چیف اینڈ جناب پرائم منسٹر. جتنی بھی تنقید اس وقت پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے وہ حکومت پر ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت پر تنقید کر کے میسج کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ سر جی خورشید شاہ پیچھے ہو گئے تھے. اس ملک کا ستیہ ناس اس لیے ہوا ہے کہ خورشید شاہ جیسے لوگ اپوزیشن لیڈر تھے. اور اس میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف، عمران خان کی نہیں کہتا، تحریک انصاف نے مجھے 4 ووٹ دیے ہوتے، آج ساری قوم اس اسمبلی کے پیچھے کھڑی ہوتی، کیونکہ ان کو ایک ڈمی لیڈر آف اپوزیشن چاہیے تھا. میں ہوتا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین، اس وقت MQM میرے ساتھ تھی، 4 ووٹیں صرف چاہیے تھی. لیکن آپ تحریک انصاف کو منوا نہیں سکے نا کہ MQM کے ساتھ ہاتھ. میں نے تو عمران خان کو ہی منوانا تھا نا، تحریک انصاف کو منوانا تو عمران خان کا کام تھا نا. کہاں کھڑے ہیں ہم سارے لوگ؟ ایک اتنا بڑا طوفان اور سیلاب ہے. گاڈ فاربڈ میں یہ کئی دفعہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، سب 64-65 سال کی عمر کی دہائی میں یہ سارے سیاستدان پاکستان کے کھیل رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو جاتا ہے
تو ان کا تو کسی کا بھی کوئی شیخ صاحب لیکن اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے تو ہر سیشن پارلیمنٹ کا سڑک پہ ہی ہو رہا ہوتا, پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں ہوتا کوئی سیشن پھر. سر جی ساری قوم اس پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی, ساری قوم, غریب لوگ, مزدور, کسان, نوجوان, سب دین کے سربراہان سب اسمبلی کے پیچھے کھڑے ہوتے. اس اسمبلی کی موت پر کوئی دعائے فاتحہ بھی نہیں کرے گا, اس اسمبلی کی موت پر کوئی غریب آدمی فاتحہ خوانی نہیں کرے گا. اگر آصف زرداری سندھ میں اس کی اتنی بڑی حکومت ہے, ایک 5000 آدمیوں کا جلوس نکال کے بتا دے. جب ہم ایوب خان کے خلاف نکلے ہماری کوئی تعریف نہیں تھی, ہم ایک عام گھروں کے لڑکے تھے, 20-20 10-10 ہزار کے ہم جلوس کال دیتے تھے. 20-20 کیوں لوگ نہیں آ رہے؟ لوگوں کو لیڈرشپ پہ یقین نہیں ہے. لوگ سڑکوں پہ اس لیے نہیں آ رہے, کہہ رہے ہیں اگلے چونک میں چھوڑنا ہے ہمیں, مکا نہ کر لے. کہیں گے شیخ رشید تو بے وقوف آدمی ہے, اس کا کیا پتا اگلے چوک سے شیخ رشید اباؤٹ ٹرن لگا لے. جس وقت قوم کو یقین ہو جاتا ہے, ہم جیسے معمولی انسانوں کے پیچھے بھی ایوب خان کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آتے تھے. جب ہم کال دیتے تھے بچوں کو دودھ نہیں ملتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے تو تمام سیشن سڑکوں پہ ہوتے, کیونکہ آپ کو سڑکوں پہ آنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. اور مجھے پتا ہے ابھی آپ جب کل ملاقات کریں گے عمران خان سے تو ان کو یہی کہیں گے کہ 1 مہینہ 2 دن بعد نہیں جاؤ, کل ہی چلتے ہیں اور جو ہے احتجاج کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر. یہی کریں گے نا مشورہ؟ میں سرے عام مشورہ دے دیتا ہوں, 1 مہینہ 2 دن میں بڑے دن ہیں, رائٹ. اور اس نظام کے تحت, اس سسٹم کے تحت میں اس سسٹم کو بدلنا چاہتا ہوں. میں اس طرح نہیں بدلنا چاہتا, یہ سسٹم نہیں بدل سکتا کہ اگر پنڈی دھرنا ہو جائے ڈی چوک میں, دھرنا ہو جائے مال روڈ لاہور میں. میں کہتا ہوں سارے ملک میں دھرنا ہو, لاہور سے نکلیں, کچی کوٹھی سے نکلیں, بویا اصل سے نکلیں, فیصل آباد سے نکلیں لوگ اپنے حق کے لیے. چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بدماشوں, ان لوگوں سے اپنی حقیقی آزادی چھیننے کے لیے جو جمہوریت کے نام پہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں. سر 126 دن کے لیے نکلے تھے نا آپ, یہی پیغام لے کر نکلے تھے نا. میرے مطابق وہ اتنے پہلے دنوں تک ٹھیک تھا, بعد میں لوگ حوصلہ ہار گئے تھے. 126 دن کے لیے نکلے, آپ نے لاہور بند کیا, فیصل آباد بند کیا. دیکھیں سر جلسے دیکھیں, آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. میرے نزدیک 126 دن عمران خان کی سیاسی زندگی کے تاریخی دن تھے. شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی جو تاریخ لکھی جائے وہ 126 دن میں اس کی جدوجہد لکھی جائے. میں خود کئی دفعہ لکھنے کی سوچتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں, مجھے آتا نہیں ہے نئے سسٹم کے تحت لکھنا. نہیں چلے آپ لکھیں, نہیں بتا دیں کیا حاصل کیا 126 دن میں. مطلب جوڈیشل کمیشن حاصل کی, اس میں بھی رزلٹ ان کے خلاف گیا. جو ایک دیہات کچے کوٹھے میں, ٹپکتے کوٹھے میں نذیرہ بی بی بیٹھی تھی نا, وہ بھی عمران خان کو دیکھ رہی تھی. 100 سال لگی رہتی تحریک انصاف, 100 سال لگی رہتی, وہاں نہیں پہنچ سکتی جو 126 دن میں پہنچی. چلیں تو بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ان کی محنت تھی 126 دن کی, کیا وہ ہمیں نظر آئے گی NA 122 پر, کیا وہ ہمیں نظر آئے گی NA 154 پر جب بائی الیکشن ہوں گے, یا جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے پنجاب اور سندھ میں تو عمران خان صاحب کی وہ ایفرٹس اور شیخ رشید صاحب ان کے اتحادی تھے وہ نظر آئے گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. 3 فیصلے عمران خان صاحب کے حق میں آ چکے ہیں. 4 سیٹوں کا وہ ذکر کرتے تھے جس میں سے NA 122, 125 اور 154 کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. لیکن جو NA 122 ہے اس کے فیصلے کا کریڈٹ کچھ حد تک شیخ صاحب کی بددعاؤں کو بھی جاتا ہے. میں چاہوں گا شیخ صاحب ذرا پارلیمنٹ کے باہر آپ نے ایک دن جو گفتگو کی تھی وہ سناؤں میں. جی آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس قسم کے سپیکر اسی قسم کا فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی نہ آیا کریں. میں تو صبح شام اٹھ کے دعا مانگتا ہوں. میں تو آج سپیکر کو بھی بددعا دے کے آیا ہوں کہ آپ کے کیس کا جلد فیصلہ ہو. میری تو خواہش ہے کہ یہ نااہل, نالائق, نکمے اور کمیشن خور لوگ اس ملک سے نجات حاصل کریں. فروری میں یہ بدوا دی تھی اسی سال آپ نے اسپیکر صاحب کو یا صادق صاحب کو, کیونکہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیتے, تو وہ بدوا آپ کی آخر کار اثر دکھا گئی. مجھے شک ہوتا جا رہا ہے میں بھی کوئی زندہ پیر ہی ہوتا جا رہا ہوں, اور میری دعائیں دیر سے پہنچ رہی ہیں لیکن اندھیر نہیں ہے. گناہگاروں کی بھی خدا 2014 میں تو آپ کی جو ہے وہ ایک کے بعد ایک غلط ثابت ہوتی رہی, لیکن 2015 میں آپ کا ریکارڈ پھر بھی بہتر ہے. لیکن میں کوئی پومس نہیں ہوں یا کوئی علم جعفر کا یا علم انسائی اور رمل پھینکنے والا نہیں ہوں. میری سیاسی سوچ ہے 2015 میں تو آپ جو کچھ مرضی کہیں, 14 میں کسائی بھاگ گیا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں دمبا ہی لیٹ گیا, اب بھی دمبا لیٹا ہوا ہے. آپ یقین جانیں اب بھی دمبا اتنا لیٹا ہوا ہے کہ اس پہ ترس آتا. اب مجھے خود ترس آنا شروع ہو گیا. آپ یقین جانیں کئی دفعہ میں سوچتا ہوں یار یہ بھی کوئی حکومت ہے.
یہ بھی کوئی حکومت ہے؟ نہ اس کا آگاہ نظر آتا ہے، نہ پیچھا نظر آتا ہے، نہ اس کی ڈیلیوری ہے، نہ اس کا سسٹم ہے، نہ اس کی تھریٹ ہے. ابھی کلام جا رہے ہیں، ابھی بیلاروس جا رہے ہیں، ان کی آنی جانی دیکھیں، ابھی مری جا رہے ہیں. جس قوم کو فکر ہو، جس قوم کی قیادت کو فکر ہو کہ میں نے اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے، اس کے یہ چالے نہیں ہوتے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ بقرعید پھر آنے والی ہے، ابھی اسی مہینے آنے والی ہے. کوئی ضرورت آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دھمبا لیٹا ہوا ہے. سر یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا نا، قربانی سے پہلے قربانی. وہ اس وقت کہا تھا، اس وقت تو مجھے یقین تھا کہ، لیکن دھمبا اتنا ہی لیٹ گیا کہ میں سمجھتا ہوں میں بھی ہوتا تو کہتا جان دو جی جان دو. اچھا اس پہ ایک اور کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ میرے پروگرام کا یہ، اور پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں جو ذرا ڈسکشن ہو رہی تھی وہ سنوائیے کہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی. کہ قربانی سے پہلے قربانی کے جو ذکر کرتے تھے شیخ صاحب، شیخ رشید کو کہہ رہے تھے کہ تم لڑو 125. آپ ٹی وی میں دیکھا، شیخ رشید صاحب نے خود یہ اس کو آگے کر رہے ہیں. 125 میں کیوں نہیں ہو رہا؟ قربانی سے پہلے قربانی جو ہونی ہے نا، وہ آگے کر رہے ہیں. کہہ رہے شیخ صاحب الیکشن لڑ لیں 125 پر، قربانی سے پہلے قربانی جو پہلے نہیں ہوئی وہ اب ہو جائے گی. میں اس کا لحاظ کرتا ہوں، ویسے ہی اس ملک کی بدنصیبی ہے آپ کے ساتھ ہی رہے کہ مشرف کے جو بھی فاؤل ماؤتھ پلیئر تھے نا، وہ نواز شریف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بعض کا مجھے شرم آتی ہے کہ وہ اس کا ماروی میمن جو، میں کیا کہوں، یہاں موجود نہیں ہے، مجھے حیا آتی ہے. یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ آن ریکارڈ ہیں کہ میرے والد کی طرح تھے پرویز مشرف صاحب، جب اس وقت وہ کہتی تھی. آن ریکارڈ ہیں کہ بھی سارا، میں نے پرویز رشید کو کہا ذرا پچھلی فائلیں بھی دیکھ لیا کرو، یہ طارق عظیم کی بھی اور دانیال تو عزیز کا بیٹا ہے، میں لحاظ کرتا ہوں. میں 125 میں اگر تحریک انصاف الیکشن نہ لڑے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. میں قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں. گو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت تک حالات کیا جائیں گے، لیکن اگر جب تحریک انصاف، میری سیاست کیا ہے، میں ان سب لوگوں سے ایک بہتر سیاسی ورکر ہوں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں عمران خان ایک بہتری، اس کی ایک پرفارمنس ہے، اس کے پاس چندہ ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے نا جی. مجھے تو کراچی والا دوست آسم کہتا ہے جی میں ملین سے زیادہ ہو گیا ہوں. میں کہتا ہوں بادشاہ ہے، میں روز چینل پہ کہتا ہوں مجھے نہیں آتا یہ کام. جب میں دیکھتا ہوں عمران خان بہتر ہے تو میں کہتا ہوں اوکے، عوامی مسلم لیگ ول سپورٹ عمران خان. اگر تحریک انصاف جو ہے وہ 125 میں ہلکا الیکشن نہ لڑے تو پھر میں کینڈیڈیٹ ہوں. جب میں لڑے تو پھر میں پاگل تو نہیں ہوں کہ پنگا لوں، ووٹوں کو تقسیم کروں. اور اس وقت تک کیا ہونا ہے؟ 4 اکتوبر دلی دورست، 4 اکتوبر تک جو فیصلے ہونے ہیں، اس میں ابھی پورا 1 مہینہ اور 2 دن باقی. ابھی تو وقت بھی ہے نا. 125 پہ تو بائی الیکشن کا فیصلہ بھی نہیں کیا نا سعد رفیق والی سیٹ پہ. لیکن اگر یہ مقابلہ ہو جائے تو سابق ریلوے کے وزیر اور حاضر ریلوے کے وزیر، پھر تو یہ کوئی پنڈی ایکسپریس ورسز لاہور ایکسپریس ہوگی میرے خیال. میں تیار ہوں، ذہنی طور پر میں تیار ہوں. آپ کو لگتا ہے اس سیٹ پہ جو ہے 125 پر بھی بائی الیکشن کی طرف جائے گی نون لیگ، اور اب تک کیوں نہیں گئی ہے؟ ایکچولی دیکھیں نا، 122 کے حلقے میں ظاہر ان کی بڑی سٹڈی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے 122 اور 125 کا الیکشن اکٹھا ہو جائے، قریب ہو جائے اور لاہور کا ٹیمپو بڑھ جائے. اور دیکھیں نا، یہ ججز جانے کے بعد 128 یا 118 وہ ریاض کی سیٹ جو ہے، اور حامد زمان کیا نام ہے ان کا، وہ 2 سیٹیں بھی اگر اسی کے ساتھ، جو کہ ڈیفینیٹ انہی کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ بھی جو اخباری اطلاعات ہیں، اگر یہ 4 سیٹیں لاہور کے اندر نیا الیکشن ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیٹیں نزدیک ہوتی ہیں، لاہور کو تو پڑ مصیبت جائے گی. لاہور کے تو میرا مطلب ہے در و دیوار ہل جائیں گے. سو ان کی گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کی جو، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، جب بھی حکومت ہوگی وہ چاہے گی 122 پہلے ہو جائے، اس کا جو رزلٹ ہو اس کے اثرات پڑیں گے 125 پہ، اس کے اثرات پڑیں گے 118 پہ یا 128 پہ. یہ 4 حلقے اثرات کیا پڑنے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی مائی کا ذکر کیا جو 126 دن کے دھرنے میں اس تک بھی میسج پہنچا ہے خان صاحب کا؟ اگر اس تک میسج پہنچا ہے تو پھر یہ دونوں الیکشن NA 154 122 تو بڑی آسان جیت ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے لیے. خیال تو یہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں لاہور کا کوئی پتہ نہیں. لاہور میں ایک جلوس نکلا تھا خضر ریاض کے خلاف، اور جب وہ لکشمی چوک سے چڑھا تھا خضر ریاض کے خلاف، پاکستان بننے سے پہلے ایک تاریخی جلوس تھا. جب وہ بھنگی والی توپ پہ پہنچا، انہوں نے کہا تازہ خبر آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے. یعنی وہ جلوس جو خضر ریاض کے خلاف نکلا ہے، وہ بھنگی والی توپ پہ پہنچتا ہے اور تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے. آپ سیاست میں بڑے الیکشن لڑ چکے ہیں، آپ ہارے بھی ہیں جیتے بھی. میں تیار ہوں. میں آپ کو سامنے زبان دے رہا ہوں، اگر تحریک انصاف آگے پیچھے ہو، میں 125 میں الیکشن. 125 کا تو جب بعد میں فیصلہ ہوگا نا. NA 122 پر ایاز صادق ورسز عمران خان، اور اب ایاز صادق ورسز علیم خان. مطلب خان تو ہیں لیکن فرق پھر بھی زمین آسمان کا. یہ کیسا مقابلہ ہوگا؟ میرا خیال ہے عمران خان نے جینون بات کی کہ گامے پہلوان کے ساتھ گامے پہلوان کو لڑنا چاہیے. جب اکی پہلوان لڑے تو اکی پہلوان لڑے. اب اکی لڑ رہا ہے، اکی کے ساتھ اکی لڑے.
گاما پہلوان لڑے تو عمران خان لڑے. آئی فلی سپورٹ عمران خان. مطلب گاما پہلوان نواز شریف ہوتے تو اس کے سامنے عمران خان صاحب لڑتے. لیکن علیم خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے, مجھے نہیں کہنے کی ضرورت, یہ دیکھیں تحریک انصاف کا مسئلہ ہے. میری عمران خان کے ساتھ تعلق اور دوستی ہے, میں وہ نبھانا چاہتا ہوں اور نبھاؤں تجزیہ گا. اپنا دیں کہ کیا کوئی مقابلہ بنتا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ, ایاز صادق صاحب کا مطلب جن کی اپنی سیٹ, جن کی پنجاب میں حکومت, وفاق میں حکومت, اس میں علیم خان صاحب کا کیا مقابلہ بنے گا؟ لوگ بدلنے پہ آئیں تو ضرور بن جاتا ہے. آپ مجھے اس پہ کمنٹس نہ لیں, میں نہیں چاہتا. آپ میڈیا تو سارا یہی چاہتے ہیں کہ میری اور عمران خان کی بھی جو ہے نا ذرا ان بن ہو جائے. میں ایسا نہیں کروں گا. چلے ایک بریک لیں گے اسی پوائنٹ پر اور اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شیخ صاحب, کچھ اطمینان ہوا ہوگا ایم کیو ایم کو کہ یہ آپریشن صرف ہمارے خلاف نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا ہائی پروفائل ایک شخص پکڑا گیا ہے, تو اطمینان ہے ان کو کہ اب یہ آپریشن ہمارے خلاف نہیں ہے, اکراس دی بورڈ ہے؟ میرا خیال ہے بڑا عجیب سوال مجھ سے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اطمینان میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ رشید گوڈل جو ہے اس کا کیس بڑا پشیدہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی ہر 8 گھنٹے بعد ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ کوئی یہ نہ ہو اس کی, جب وہ کیا ہوتا ہے اس وارڈ میں تھا, آکسیجن لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ تھا, تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ کوئی وینٹیلیٹر کوئی نہ کھینچ دے, اور ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک آدمی ادھر گن کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا ہے کہیں اس کو کوئی مار نہ دے. اور میں بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں, اطلاعات پر مبنی کہتا ہوں, شیخ رشید, فاروق کیا نام ہے, عمران فاروق اور عمران خان, تینوں ہٹ لسٹ میں, اور ممکن ہے اب حکمران بھی ہوں, حکمرانوں کو بھی احتیاط کا, ہمارے مرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی اور فاروق ستار کی بات کر رہے ہیں؟ فاروق ستار. اچھا, کیونکہ عمران فاروق صاحب تو ویسے جو ہے نہیں فاروق ستار کی. اور گوڈل کا آپ کی بات اہم یہ ہے کہ پہرا کون دے رہا تھا وہاں پر؟ رشید گوڈل صاحب, گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا, میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ پہرا دے رہے تھے کہ کوئی رشید گوڈل صاحب کا وینٹیلیٹر نہ کھینچ لے. دیکھیں, جو آپ لوگ اپنے بیانوں سے پیچھے ہوتے ہیں, میں اپنے کہے سے تو آج تک واپس نہیں ہوا. آپ مجھے قربانی کا تانا دیتے ہیں, میں نے کہتا ہاں میں نے کہا یہ, اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے کہا کہ وہ کلفٹن کا وسیم جس کے گھر میں یہ پلان بنا, وہ تو پھر سب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. گوڈل کا کیس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹرن لے سکتا ہے, اور عاصم کی سٹیٹمنٹیں جب آپ خود سنایا کریں گے, چسکے لگا کے, نمک لگا کے, کہ ادھر سے اتنا یہ ہوا اور ادھر سے یہ ہوا, اور اس طرح لاش کنفیشن ویڈیو آئے گا جو ہم سنائیں گے. ضرور آئے گا, کیوں نہیں آئے گا, آنا چاہیے اگر ہے ایسی بات. ایم کیو ایم اسمبلیوں میں واپس آئے گی, اور اگر آئے گی تو پرانی تنخواہ پہ آئے گی یا بغیر تنخواہ پہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی تو ان کو پرانی تنخواہ پہ بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ نہ پڑھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے, یہ ایسے ہی اپنا منجن بھی بیچ رہے ہیں یہ. اور یہ قادر بلوچ صاحب جو ہے, جب اس کو قادر بلوچ کو مشرف نے نکالا گورنری سے, میرے سامنے ہے وہ سارا نقشہ. نواز شریف بہت جلدی نواز شریف صاحب کو کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. دیکھیں, کیس از ویری سیریس. اگر فوج اس سے پیچھے ہوتی ہے چوروں اور چوکیداروں کی لڑائی میں, چوکیداروں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا, چور معاشی ہوں, سیاسی ہوں, اقتصادی ہوں, دہشت گرد ہوں, جس قسم نوی جیب تراش ہو, جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, فائنینشیل جیب تراش ہو, اکنامیکل جیب تراش ہو, جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا, چاہے نواز شریف ہی کیوں نہ ہو, نواز شریف بھی گھیرے میں آ جائے گا. نواز شریف صاحب کی پرفارمنس پہ بھی آپ بات کر رہے تھے, لیکن یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک محاذ کھلا ہوا ہے. میرے ساتھ نہ آپ کریں, میرے ساتھ کسی کی بات نہ کریں. عوامی مسلم لیگ کی آپ مجھے نواز شریف کی کوئی پرفارمنس منائیں. انہوں نے ریونیو بڑھا لیا جی, میں نے آپ کو بتا دیا ایل این جی میں گھیرے میں ہے یہ, میں نے آپ کو بتا دیا پی پی ایل کا 480 بلین روپیہ بغیر آڈٹ کے دیا. بڑی بڑی مچھلیاں آئیں گی اس میں, بڑی بڑی مچھلیاں, اور نیا جو آئی پی پیز کے کرنے جا رہے ہیں 300 بلین پھر تیار ہے. اتنا ہی اعتماد ہے تو ایک اور چیلنج پھر کیوں نہیں دیتے اسحاق ڈار صاحب کو؟ پہلے بھی آپ نے کہا تھا اگر ڈالر 100 کے نیچے آ گیا تو سیاست چھوڑ دوں گا, پھر ایک چیلنج دے دیں, وہ چیلنج ہار گئے تھے. دیکھیں آپ ایسے ہی اسحاق ڈیر کو لے آئے, کیا پدی کا شوربہ. میں نمبر 2 آدمی سے کبھی لڑتا نہیں, میں نے کہا تھا بھائی اسحاق ڈار کی کیا, وہ اکاؤنٹنٹ ہے, اکانومسٹ ہی نہیں ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, منشی ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کا, نذیر اینڈ کمپنی کا سعودی عرب منشی تھا. لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں برکلے ہارورڈ ایسکس سے نہیں پڑھا تو میں گاوا گو دھڑ لوں. نو وے, ہی از اے اکاؤنٹنٹ, نو مور ہی از اے اکانومسٹ. اس ملک کی تباہی کی بنیادیں رکھنے والے میں اسحاق ڈار بھی
ان کا رشتہ دار شامل ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ معیشت پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بہت اچھی ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی کے دور سے تو بہتر ہے نا حالات۔ کیا باتیں کر رہے ہیں اینکر صاحب، کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، کیا باتیں اینکر صاحب آپ کر رہے ہیں؟ ڈالر 105 کا ہے، حوالہ 106 روپے 60 پیسے کا اب آج اس وقت، ٹھیک ہے؟ آپ کتنی ریونیو کی یہ کچھ چارج ہے کہ پٹرول پہ پیسے بڑھا دو، گیس پہ پیسے بڑھا دو، بجلی پہ؟ بابا کوئی انڈسٹری لگی ہے، کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ کس قسم کی اکانومی تباہ و برباد ہے؟ مجھے ایک مثال بتائیں، آپ ایک مثال بتائیں، آپ کہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے، اتنا جناب علی ہم نے افراط زر میں کمی آئی ہے نا، اس کی شرح میں کمی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں مہنگائی اتنی تیزی سے نہیں بڑھی جتنی پہلا بڑھا کرتی تھی۔ سارے زمیندار تباہ و برباد ہیں سوائے ایک شوگر، وہ بھی شوگر کا مزدور نہیں، شوگر کے کان خرنے دار، مل آنر، کیونکہ وہ نواز شریف کی ہیں یا آصف زرداری کی ہیں یا کسی اور سیاستدان کی ہیں، جو بڑے سیاستدان ہیں۔ صرف شوگر نے اپنی جگہ سٹینڈ کیا ہے، گندم، مرچ، ہلدی، سبزیاں، چاول، کپاس تباہ و برباد ہے، مر گیا کسان۔ ترین صاحب کے لیے بھی اچھی خبر ہے نا پھر۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ سے ویسے اس بات پہ میں بحث اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہی کی یہ خبر ہے 8000 لوگوں نے، صرف 8000 لوگوں نے اب تک اپنا ٹیکس فائل کیا ہے، 1 ماہ کی ایکسٹینشن دی ہے فائلرز کے لیے، لیکن 8000، یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ پورے ملک میں 8000 لوگوں نے ٹیکس فائل کیا۔ لیکن میں ایک آخری سوال، یہ بڑی کامیابی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے بحث نہیں پھر اکاؤنٹنٹ کی کامیابی ہے کہ اکانومسٹ کی ضرورت ہے؟ چلے، لیکن وہ ڈالر والا چیلنج انہوں نے آپ کو ہرا دیا تھا، بے شک جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے۔ میں اپنے آپ کو یہ کہوں میں اکانومسٹ ہوں، میں تو اکاؤنٹنٹ بھی نہیں، لیکن میں قوم کے ان آدمیوں کی آواز ہوں جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں، جن کے گھر میں نوجوان روزگار کے لیے متلاشی ہے اور جس کی بیٹی کے سر میں سفید بال ہو گئے ہیں، رشتہ ڈولی میں ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ ایک آخری موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا، یہ مودی صاحب کا کیا موڈ لگ رہا ہے آپ کو؟ ان کو جو ہے الیکٹ کروانے والے تاجر طبقہ، بزنس کمیونٹی انڈیا کی، وہ بھی ایسا لگتا ہے پریشان ہے، جس طریقے سے سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طریقے سے بیانات دیے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ جنگ ہو سکتی ہے، شارٹ وار ہو سکتی ہے، سوئفٹ وار ہو سکتی ہے، کل ان کے آرمی چیف نے بھی کہا ہے۔ کس موڈ میں لگ رہے ہیں یہ؟ میرا خیال ہے مودی کو وہ علم ہی نہیں ہے، وہ کی ڈیپتھ نہیں ہے کہ نیبر اٹامک کنٹریوں کی کیا حالات جانے چاہیے۔ اور مودی از اے بیڈ چوائس، ہی از لائک اے بیڈ مین، یعنی دنیا میں بھی اور لوکلی بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کی گو اکانومی بوم کی ہے کیونکہ انہوں نے آئل کو صحیح یوٹیلائز کیا، لیکن سرحدوں میں ایک بات انڈیا میں بھی سنا ہے کہ مجھے بہت سنا جاتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ فارن آفس والے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریٹنگ آپ کی انڈیا میں ہے، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، انڈیا والوں، پاکستان کے ساتھ محدود جنگ کا کبھی سوچنا بھی نہ، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ کا خیال تھا کہ گجرانوالہ کے پاس آ کے تھوڑا سا تماشا لگا دیں یا پاکستان کی چکوٹھی یا ادھر کسی کشمیر کے بارڈر پہ قبضہ کر لیں، نو وے، میں دہرانا نہیں چاہتا، میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، اینڈ بھی اسی پہ کرتا ہوں، اگر انڈیا نے پاکستان پر کوئی جارحیت کی، نہ برلا کے مندر میں گھنٹی بجے گی، نہ گھاس اگے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ تمہاری چمنیوں سے دھواں نکلے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارے پاس بھی وہی مسئلہ ہے، آپ سے بہت اچھا مسئلہ ہے which we don't want to utilize۔ مسئلہ نیوکلیئر کی آپ بات کریں، یہ پروپیگنڈا بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے میرے خیال سے 50 سال سے، تو ان کو خیال نہیں آیا کہ 1965 کی جنگ وہ جیتے ہیں، لیکن آج جب ہم 50 سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کو شاید یہ احساس ہونے لگا ہے، یا وہ یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی عوام کو کہ وہ جنگ پاکستان نہیں جیتا تھا۔ ایکچولی پاکستان میں ان کا خیال ہے کہ سب لیڈر اوسط درجے کے لیڈر ہیں، جس چیز کا انہیں خوف ہے انڈیا میں، پاکستان میں ایک فوج کا سپہ سالار مقبول ترین لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے، وہ آرمی کا لیڈر ہے لیکن سویلین میں اس کو کم مقبولیت نہیں ہے، جو کہ انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ایک غلطی ہم نے بھی کی تھی، جو ابھی ٹاکس کینسل ہوئے ہیں، یوفا کا جب ٹاکس تھے اس میں کشمیر کی بات ہم نے نہیں کی تھی، کرنی چاہیے تھی، تو شاید اس وقت ہم کہتے کہ ہاں ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے اور کشمیر پہ بھی بات ہوگی۔ یہ بہانہ انہوں نے یوز کیا ہے اور صحیح یوز کیا ہے۔ ایکچولی نواز شریف صاحب کو ہمیشہ اس بڑی بدنصیبی ہے کہ کاش ان کی اسٹڈی ہوتی کہ یہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں۔ سو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا، وہ سارا جو ہے، کیا کہوں، وفا میں ان کو کہنا چاہیے تھا، اس کو قوم کی آواز اور سوچ سمجھنی چاہیے تھی۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ مسلط ہو اس ملک پہ، لیکن کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم مزید ذلت اور رسوائی کی زندگی۔ ایک آخری میں آپ سے ایک کامنٹ لے لوں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، تینوں کے ساتھ اس وقت محاذ کھل چکا ہے پی ایم ایل این کا، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، تینوں کے خلاف محاذ کھل چکا ہے پی ایم ایل این کا، حکومت کا۔
ایسے میں تو ایک ہی اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ سول اور ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک رہیں. میرا خیال ہے نواز شریف کو یہ سمجھ ہے وہ ملٹری کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک رکھے گا, اور پی ٹی آئی جس دن پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ جب میں کہتا تھا ریلیشن شپ کر لو اس وقت قبول نہیں تھی. اب اگر ریلیشن شپ کرے گی, جب میں کہتا تھا دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم, اب اگر ریلیشن شپ کرے گی پی ٹی آئی تو ستیہ ناس ہو جائے گا, سوا ستیہ ناس ہو جائے گا. حالانکہ میرے ایم کیو ایم کے بارے میں ڈیفرنٹ رائے ہے کہ جو مال بنانے والے تھے بھاگ گئے, پیچھے بیچارہ عام مہاجر رہ گیا جس کو نہ مارا جائے, ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. دیٹ واز دی ٹائم جب میں کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کی اور پی ٹی آئی کی صلح ہو جائے. اب جو ہے اب میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی کوئی پالیسی. اب حالات بدل چکے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے.